से डर लगता है। डर लग रहा तो तुम बाहर आना चाहते हो तो 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर आ नहीं सकते। इससे बड़ी जिल्लत तुम्हारी क्या है? आओ उस नबी पाक के कदमों में पलने वाला मुझ जैसा कुत्ता हजारों के मजमे में अकेला खड़ा रहता है। देखा होगा कि इस्लाम को हम खत्म कर देंगे। हाँ, 4 लोगों में बैठकर वीडियो बनाना और एक गुफे में बैठ करके उसको नशर करना, इसको कमाल और बहादुरी नहीं कहा जाता। हाँ, और आज मुझे इस बात का फख्र है कि गुस्ताखी करने वालों की नींद हराम है। 8 साल का बच्चा भी मंदिर में आए तो उन्हें बम लगने लगता है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भड़काऊ बयान देते हैं, नामूस रिसालत के लिए बोलता है, क्या उसको भड़काऊ कहा जाता है? अगर कोई बददीन नबी के खिलाफ बोलता है, अगर कोई खिंजीर हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है तो मुसलमान पलट कर जवाब देता है, तो क्या ये जुर्म है, अपराध है? अगर अपराध है दोस्तों, तो मेरा एक सवाल है, जो लोग कहता फिरता है, लोगों के दिलों में खौफ डालता है कि मुसलमानों से हम सबको खतरा है, 2029 में मुसलमानों का हुकूमत आ जाएगी, ये सब बोलकर नफरत फैलाता रहता है। तो आप हमें बताइए दोस्तों, क्या ये अपराध नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तान में सिर्फ 20% है और नॉन मुस्लिम 80% है, फिर भी लोगों के मन में नफरत फैलाता है। क्या ये अफवाह फैलाना अपराध नहीं है? आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुनते हैं इन सब बातों का सच्चाई क्या है। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरा से देखकर जाएंगे। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। अजीज़ान गिरामे वक़ार हाज़िरीन, जावरा के गयूर मुसलमानों, आपका ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि जावरा पर गुंबदे खजरा के मकीन का रंग छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। यकीनन रात की इन ठंडियों में और अपने बिस्तर को छोड़कर इस तरह जगह न मिलने पर भी खड़े होकर के सुनने वाला मजमा किसी दुनियादार नेता के लिए नहीं आया, ये सिर्फ मुस्तफा के नाम पर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और हम बात भी यही करते हैं कि हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा उसी नाम पाक से है और हमारी जिंदगी का खात्मा भी उसी नाम पाक से है। हम सब ने बचपन से ये सुना है अपनी तरबियत में अपने माँ बाप से, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी नस नस बोले नबी नबी। जिस मजमे का और जिस माशरे की तरबियत उस नाम पाक के साथ की गई हो, तो मेरा ये विजदान है कि ये हमारा मजमा, ये हमारा नौजवान थोड़ा रास्ते से भटका तो है, गुनहगार तो हुआ है, लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं हुआ। आज 1000 गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर होगा, लाखों बदअमालियों का बोझ हमारे कंधों पर होगा, लेकिन मेरा यकीन है जिस दिन उस नामे पाक पर आवाज दी जाए, ये सब गर्दन लेकर तैयार खड़े। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन जज्बों को सलामत रखे। जावरा में कदम रखते ही आपके मजमे से जैसा पहला इत्तेफाक हुआ, जो नामे पाक नारों में सुनाई देने लगा, वो पूरे जिस्म को गुदगदा देता है। पूरी गली से लेकर यहां तक या हुसैन के नारे लग रहे हो।
میرے عزیزوں، اب آپ کافی گرم ہو چکے ہیں، میری تقریر پوری ہونے دیں۔ اب گفتگو کے بعد ہم سب مل کر نعرے لگائیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جو یہ آواز نکل رہی ہے یہ صرف در و دیوار گونج رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دلی تک بھی یہ آواز جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں ان تمہارے چہروں کی مسکان دیکھ کر۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی داڑیاں اجڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی ٹوپیاں اڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نکمے رہیں، کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ انہوں نے ساری لابیاں، ساری ایجنسیاں اگر کسی کے پیچھے لگائی ہے تو یہ غریب مسلمانوں کے پیچھے لگایا ہے۔ اس کے باوجود میں انہیں یہ میسج دیتا ہوں، تم غلطی کر رہے ہو، اس قوم کے پیچھے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہو جس قوم نے حسین اعظم کو بچپن سے سنا ہو، جو اپنے 1000 ٹکڑے میدان میں ہو جانے کے بعد بھی سینہ سپر رہا ہو اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو صرف حسینی قوم کے اندر ہے۔ اور الحمدللہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی گھرانے کے عاشق ہیں۔ اب بات توجہ سے سنیں، یہ خام خیالی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے۔ ہاں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا اور ایک گوفے میں بیٹھ کر کے اس کو نشر کرنا، اس کو کمال اور بہادری نہیں کہا جاتا۔ ہاں، ان پاکھنڈیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لومڑی کی طرح اندر گھسے ہوئے۔ ارے ظالموں، ہم نے تو تمہیں 6 مہینے سے للکارا ہے، بچہ بچہ ہماری قوم کا للکار رہا ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گستاخی کرنے والوں کی نیند حرام ہے۔ 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں بم لگنے لگتا ہے۔ ارے یہ 8 سال کا بچہ اندر آ گیا، یہ آتنکوادی تھا، تمہیں 8 سال کے بچوں سے ڈر لگتا ہے؟ اور تم باہر آنا چاہتے ہو تو 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر آ نہیں سکتے۔ اس سے بڑی ذلت تمہاری کیا ہے؟ آؤ اس نبی پاک کے قدموں میں پلنے والا مجھ جیسا کتا ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی آج تک باڈی گارڈ نہیں بنائے، ہم نے آج تک کبھی باڈی گارڈ نہیں بنائے۔ یہ ہزاروں کا مجمع جس میں ہم تنے تنہا رہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی علامت جس کے پاس ہو، ایمان جس کے سینے میں ہو، بھلا اسے دنیا کا کیا خوف ہے؟ اے سنی مسلمانوں، آپ کو بھی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری طاقت، ساری حکومت، ساری سیاست آج جو بھی بول رہی ہو، جو کچھ بھی پروپیگنڈے کر رہی ہو، سب سن لو، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ آپ کو پتا ہے روم ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور دوسرا سپر پاور کسرا، ایران۔ آج جیسے امریکہ اور رشیا کی پوزیشن ہے یا امریکہ اور چائنا کی پوزیشن ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سپر پاور مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتوں سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے میرے آقا کے چند غلام، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں، جن کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینے سے نکل کر جب ایران کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے آتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی یہ جماعت نے کسرا کے تخت کو بھی پلٹا، قیصر کے تخت کو بھی پلٹ دیا۔ سپر پاور طاقتیں اگر کسی سے گری ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پلنے والے غلاموں سے پلی، بدل گئی۔ دنیا نے دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ خوف جو انہیں لائق ہے وہ اسی بات کا ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی کو جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے. جی جی اس سے کرنے لگتا ہے. جب کسی کو زیادہ خوف آ جائے تو جلاب لگ جاتے ہیں یا الٹیاں کرنے لگتا ہے. تو ان پاکھنڈیوں کو آپ دیکھیں یا تو یہ الٹیاں کر رہے ہیں یا جلاب کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو یہ مسلمان 2029 میں پرائم منسٹر بن جائیں گے. سن رہے نا؟ جی جی یہ خوف ہے، انہونا خوف، اندرونی خوف ہے کہ 2029 میں یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا. جی کبھی کہا؟ ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ اب انڈا دے سکتے ہیں نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال یہی ہے. جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں، جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں کڑک کہتے ہیں کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے. وہ کوئی قریب جائے تو جھلاتی ہے، چلانے لگتی ہے. ہمارے نیتاؤں کا اور ہمارے لیڈروں کا جن کو آپ نے اوپر تک پہنچایا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کڑک لگ گیا ہے. اب اگر کوئی جاتا بھی ہے تو چلاتے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ خیر، ان سے ہمیں کون سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ کون سے پرائم منسٹر بنیں گے؟ یہ تو ان کی پوری زندگی کسی کی دھوتی میں بیٹھنے میں، کسی کی ساڑی میں بیٹھنے میں چلی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے. میرے جملے تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں. ہمیں آج تک ہماری قیادت نہیں مل پا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے اس امت کو، کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں جا کر، اور اگر گئے تو گئے لیکن کبھی امت کی ترجمانی بھی نہیں کی آج تک. کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات تک نہیں کرتے. کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا ہے. بات میں کر رہا تھا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میرے عزیزوں یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، انہیں پتا ہے. اور اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر پورا ہو کر بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اقبال کا وہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا، اقبال کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ابھی، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور پھر یہ وارث ہیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، ہم وارث ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں شہاب الدین غوری کے، ہم وارث ہیں شہید ٹیپو سلطان کے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں غیور نوجوان اور بہادروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہزار تم ڈرا لو، جس قوم میں ہر سال ابتدا ہی کربلا کی داستان سے ہوتی ہے. ہاں سنایا جاتا ہے، لیکن آج کے بعد ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کربلا کی داستان سننا لیکن رو رو کر کے چھلے مت جانا. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں سنایا جاتا بلکہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اے غیور جوان، دیکھ اس حسین اعظم کو جو اپنے چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی گردن یزید کی طرف جھکاتا نہیں ہے. یہ جذبہ ہو. ہاں غم تو ہے، سب کو ہے، ہمیں بھی ہے. وہ دردناک منظر، اس کا غم تو سب کو ہے، لیکن کربلا صرف غم منانے کے لیے نہیں اور صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب یہ نوجوان، میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے. یہ ہر جگہ سے بیدار ہوتے ہوئے نوجوان. اب مجھے 6 مہینے پہلے تو سوچتا تھا کہ یہ ظالم پاکنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوں گے، 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لیکن اب اس مجمع کو دیکھ کر کے یقین بھی ہونے لگ گیا ہے.
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم اب ایک پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ہمارے ہزار اختلافات ہوں لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم سب اکٹھا ہو سکتے ہیں. اس نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر یہ ایسی ہے کہ ہر قلب کو اپنی طرف موہ لیتا ہے, ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ نام پاک. عزیزان گرامی وقار, میں آج بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس پوری بھری دنیا میں ہمارا ہے کون, میں بڑی تلاش کے ساتھ کہتا ہوں, کون ہے جس کو آپ